सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे महंगाई की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। रोज बरोज बढ़ती हुई है महंगाई आखिर चीख चीख कर एक गरीब आदमी से क्या पुकार रही है। क्या महंगाई कम करने का दावा करने वाले महंगाई में कमी ला पाए हैं? क्या सिर्फ ये कसूर जो है वो करियाना मर्चेंट वालों का है कि वही जो है वो महंगी चीजें बेच रहे हैं? क्या उन्हें आगे से सस्ती चीजें मिल रही हैं? क्या उनके रेट्स जो हैं वो सही हैं लेकिन वो आगे से महंगाई करके बेच रहे हैं, या उन्हें पीछे से ही चीजें बड़ी महंगी मिल रही हैं? रेट लिस्ट बनती है तो रेट लिस्ट जाती कहाँ है? रेट लिस्ट पर अगर अमल दरामद करवाने में नाकामी आ रही है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सब बातें आज प्रोग्राम में करेंगे। और करियाना मर्चेंट वालों की तरफ से जाहिर है कि आपको पता है कि हम हमेशा से सबूत और दलाइल के साथ प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए हमने इसमें दावत दी है बाकायदा तौर पर। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, और सदर करियाना एसोसिएशन हाफिज आरिफ गुज्जर साहब वो भी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए हैं। उनके साथ जुनेद बैठे हैं, जुनेद अशरफ हमारे रिपोर्टर। पहले हम जुनेद की जरा रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आकर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में ग्राम फरोशी और मसनूई महंगाई के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर क़ियादत प्राइस कंट्रोल मुहिम व चेकिंग जारी है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इन एक्शन। 24 घंटों में नर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन में 100 से ज्यादा मकामात की चेकिंग की गई। खिलाफ वर्जी पर 17 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इंतजामिया के मुताबिक करेले 20 रुपए, बैंगन 10 रुपए और फूल गोभी 10 रुपए फी किलो सस्ती हुई, जबकि रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया के मुताबिक रोटी की कीमत 14 रुपए, चीनी 175 रुपए फी किलो पर फरोख्त की जाए। 10 किलो आटे का थैला 905, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए में दस्तयाब है। दूसरी तरफ मरकजी करियाना एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटी और मुतल्लिका इदारों की जानिब से करियाना बरादरी को दरपेश मसाइल और हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे हिकमत अमली पर जोर दिया। मरकजी करियाना एसोसिएशन लाहौर का कहना है कि छोटे दुकानदारों और ताजिर बरादरी पर भारी जुर्मानों का सिलसिला रोका जाए। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अशिया खुर्दोनोश की सरकारी नरखनामों के मुताबिक सप्लाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फौरी मुदाखलत और संजीदा इक़दामात को यकीनी बनाएं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। जबकि दूसरी तरफ अगर इंतजामिया की बात कर ली जाए तो डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की जेर सदारत जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों की चेकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और लाखों रुपए के जुर्माने से महंगाई पर क्या काबू पाया जा सकेगा? रोटी 14 रुपए, चीनी 175 रुपए और आटे की सरकारी नर्ख पे क्या दस्तयाबी मुमकिन बनाई जा सकेगी? करियाना एसोसिएशन का छोटे दुकानदारों पर भारी जुर्माने बंद करने का मुतालबा भी सामने आ गया है कि छोटे दुकानदारों पर इतने भारी जुर्माने आयद नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा से फौरी मुदाखलत और मौसर इकदामात की अपील भी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से जो है वो सामने आई है। ये मामला है क्या, सिलसिला है क्या? आइए जानते हैं सच्चाई, हकीकत, पूरा सच। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है सदर करियाना एसोसिएशन हाफिज आरिफ गुज्जर साहब। जी आरिफ गुज्जर साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जब भी करियाना मर्चेंट के हवाले से कोई मसले या मसाइल जो है वो हुकूमत के और आपके मामलात नहीं होते हैं, नहीं मिल बैठकर जो है वो एक पेज पर आप लोग आ पाते, तो तब प्रोग्राम पूरा सच जो है वो एक अपना अहम किरदार अदा करता है आला हुकाम तक की आवाज़ पहुंचाने के लिए। मुझे बताइएगा, मीटिंग्स में तो आप भी जाते हैं, मीटिंग्स में तो बात होती है, तो फिर भी महंगाई के हवाले से चीज़ें जू की तू रहती हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो तश्कील दे दी जाती हैं, चेकिंग सख्त कर दी जाती है, जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं। चल क्या रहा है, मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि महंगाई का मियार है क्या जी, कि महंगाई क्यों ज़्यादा हो रही है, पहले कम थी, या इसको सिस्टम में लाने के लिए क्या क्या इकदामात किए गए जो 78 साल से हैं। तो जब भी महंगाई होती है या ये अवाम में ख़राबियाँ आती हैं तो पूरा सच हमेशा सरफ़रिस्त रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर नबीहा अली खां का, और पूरे सच में हमेशा पूरा सच ही बोला जाता है। तो एक तो ये चीज़ है कि वज़ीर आला पंजाब ने सबसे पहली मीटिंग में, पहली स्पीच में ये ऐलान किया था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे और इस सिस्टम को हम अच्छे तरीके से चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और एक ही आपने ये कहा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पंजाब भी ऐलान करती है, करियाना एसोसिएशन भी कहती है कि हम रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन वो कौन सी ताकतें हैं जो रिलीफ नहीं पहुंचने देती आवाम तक? हर अवामी हुकूमत चाहती है कि मेरे दौर में महंगाई ना हो,
گڈ گورننس ہو, یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں, لیکن اس کے بعد بھی آج تک ریلیف عوام کو کیوں نہیں مل سکا, یہ 100% یہ خرابی کہیں نہ کہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ انتظامیہ سے ملیں, انتظامیہ ہمیشہ, کیونکہ ایک اگر کمشنر ہے وہ اے سی سے سٹارٹ ہو کے وہ کمشنر تک پہنچا ہوا ہے, اس کو بھی معاملات کا سارا پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ پریکٹیکل ان چیزوں سے گزر کے گیا ہوتا ہے. ہم جب آف دی ریکارڈ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہے, حالانکہ قانون میں یہ ہے کہ جو سب سے سپیریئر کوالٹی ہوتی ہے اس کا ریٹ دیا جانا چاہیے, قانون میں یہی لکھا ہوا ہے, تاکہ عوام کو اچھی سے اچھی کوالٹی مل سکے, نہ کہ جو تھرڈ کوالٹی ہوتی ہے وہ عوام کو مہیا کی جائے. کیونکہ جس کے پاس پیسے اس کے لیے تو یہ مشکلیں نہیں ہیں, یہ غریب عوام کے لیے سارا کام کیا جاتا ہے. لیکن اگر ان کو ریلیف نہیں دینا تو پھر یہ مارکیٹ جو کمیٹی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں, جو انتظامیہ کے معاملات ہیں, یا سیاسی لوگوں کے یہ بیانات ہیں, تو یہ بند ہونے چاہیے. تو اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی ہے, کہیں نہ کہیں یہ رکاوٹ ہے کہ انتظامیہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں اوپر رپورٹ کرنی ہے, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کریانے کے دکاندار کو جرمانے ہونے ہیں, یا اس نے منتھلیاں دینی ہے, یا اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی ہے. اگر یہ چیزیں کنٹرول نہیں کرنی تو یہ جو آج نیا محکمہ تک بنا دیا گیا ہے, تو یہ کیا محکمہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی, نیا بجٹ آئے گا جو اربوں روپے کا ہوگا, وہ کس کی جیبوں میں جائے گا؟ انہی کی جیبوں میں جائے گا جو یہ قصوروار ہیں. کیونکہ عوامی حکومت کبھی نہیں چاہتی کہ عوام کو مہنگے داموں چیزیں ملیں, وہ تو ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ریلیف دیا جائے. اور ہماری وزیر اعلیٰ کی پہلی سپیچ بھی یہی تھی کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے میکانزم کو, اور انہوں نے یہ میکانزم بنا بھی دیا, پیرا فورس بنا دی, ایک نئی وزارت بنا دی. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ سسٹم نہیں ٹھیک کرنا تھا تو یہ نئی وزارت, نئی چیزیں, نئی گاڑیاں اربوں روپے کی یہ لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بھی آپ پورے پنجاب کی ریٹ لسٹیں چیک کر لیں, کسی ڈسٹرکٹ میں 175 کی چیز ہے وہی, اور کسی میں 155 کی ہے, کسی میں 165 کی ہے. ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے جی, سرکار کی طرف سے جو غیر قانونی غیر حقیقی ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے وہ اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ 100% یہ ہے, کیونکہ ہول سیل مارکیٹ کہتی ہے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے بھی پابند نہیں ہوں. غیر قانونی اور مطلب میں کچھ سمجھی نہیں, اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. کس چیز کو جی؟ کہ یہ جو حکومت آپ کو ریٹ لسٹ جاری کرتی ہے, اس میں پرابلم کیا آتی ہے, اور یہ ریٹ لسٹ کیا ہر دکاندار کے پاس موجود نہیں ہوتی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جب ریٹ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں, اس میں ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے, ریٹیلر ہوتا ہے, اور انتظامیہ کے بندے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹ وہ دیے جاتے ہیں ہمیں جو ہول سیل مارکیٹ میں نہیں ہوتے, اور وہ ریٹ دیے جاتے ہیں جو سب سے ہلکی چیز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سارے اخراجات ڈالنے کے بعد بھی ہمارے اخراجات تقریباً 13 روپے پر کے جی کے حساب سے ہوتا ہے, ہمیں ٹوٹل 5 روپے پر کے جی دیا جاتا ہے, اور ہمیں پوچھنے والے کوئی 8-10 محکمے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کرنی تھی تو پھر نئے محکمے کی کوئی ضرورت نہیں. آج بھی ریٹ لسٹ ڈی سی آفس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ چیزوں کی جو مارکیٹ میں ریٹ نہیں ہوتے. اور اس کے بعد انفورسمنٹ جو اب پیرا فورس بنی ہے, صرف اس لیے بنی ہے کہ ان کے اوپر سختی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے. اور یہ سب سے بڑی رنگ آپ لوگوں پہ سختی کرنا ہے؟ جی نہیں, سختی کرنا بھی ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب. سختی کرنا عوام کو ریلیف کے لیے نہیں ہوتا, ہمارے اوپر سختی ہوتی ہے, ہمیں رشوتیں, ہمیں منتھلیاں وہ بڑھانا پڑتی ہیں. ایک کی بجائے زیادہ لوگوں کو دینا پڑتی ہیں. اگر ایک بندہ چیک کر رہا ہے, اے سی کی ٹیم الگ چیک کر رہی ہے, مجسٹریٹ کی ٹیم الگ چیک کر رہی ہے, تو جتنی جو سختیاں ہوتی ہیں ہمیں اتنے پیسے زیادہ دینا پڑتے ہیں. انہوں نے ٹارگٹ جو دیا ہوتا ہے, دیکھیں نا, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اگر ڈسٹرکٹ میں 175 روپے کی چیز ہے, دوسرے ڈسٹرکٹ میں 155 کی کیوں ہے؟ یا تو 155 والا ریٹ غلط ہے یا 175 روپے والا ریٹ غلط ہے. تو یہ سیکٹری صاحب کو ہم نے بتا بھی چکے کہ انہوں نے کہا کہ یہ یار مجھے پتا ہے, لیکن کوئی سنتا نہیں. اگر انتظامیہ کی کیا ہے, انتظامیہ کیا چاہتی ہے؟ انتظامیہ کا آپ لوگوں پر بھاری جرمانے عائد کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ پیسے بھی لے جاتے ہیں, جب پیسے بھی لے جاتے ہیں تو پھر بھاری جرمانے کس چیز کے عائد کرتے ہیں؟ اس میں ٹارگٹ ہوتے ہیں پورے تمام ڈی سی صاحبان کے کہ کس ڈسٹرکٹ کے ڈی سی نے, اچھا جب معیار یہ ہے کوالٹی چیک کرنے کا ان کا کہ کس ڈی سی نے کتنے جرمانے کیے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنی وائلیشن کم ہوئی ہے. آپ کو یہ چیز کا پتہ چل گیا کہ چینی
ہر دکاندار کے پاس وائلیشن ہو رہی ہے. تو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ یار یا ریٹ کا فرق ہے یا ڈیمانڈ سپلائی کا فرق آ رہا ہے, وہ ٹھیک کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے دکانداروں کو چیک کیا, اتنے کے اوپر ایف آئی آر دے دی. یار یہ چیزیں بتانے کے لیے یہ ایک کلرک بھی بتا سکتا ہے, یہ بتانے کے لیے آپ نے سیکٹری صاحب رکھے ہوئے ہیں, یہ بتانے کے لیے آپ کے پاس کمشنر ہیں, یہ بتانے کے لیے آپ کے پاس ڈی سی اے سی ہیں, یہ اس کام کے لیے رکھے ہیں. لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں آپ نے اس لیے دی ہیں کہ ہمیں یہ فگر بتا دیں آ کے کہ ہم نے اتنے جرمانے کیے. جرمانے کرنا کوئی حل نہیں ہے. اچھا, یہ کوئی عوامی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ہم جرمانے کریں, لیکن جرمانے کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں, جو حکومت اور عوام کے درمیان گیپ پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے 78 سال سے آج تک یہ 7, 8, 10 چیزوں کے ریٹ کیوں ڈیسائیڈ نہیں کر سکے ٹھیک طرح؟ آج جو ریٹ لسٹیں بنتی ہے, خواہ وہ سبزی کی ہے, گوشت کی ہے, آپ کو ڈاکٹر صاحب پتا ہوگا کہ جو گوشت کے ریٹ دیے گئے, میٹ کے گوشت ریٹ ہیں, کیا پورے پنجاب میں ہیں؟ کہیں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ ریٹ دیے جاتے ہیں. آپ لوگوں کی ٹیبل ٹاک تو ہوتی ہے نا, وہ بتاتے آپ لوگ ان کی میٹنگز میں تو جاتے ہیں. ایک میں اور چیز بھی بتا دوں, چلو آپ نے پوچھ لیا تو یہ کہ انتظامیہ کہتی ہے اتنی دیر تک حافظ عارف گجر ڈی سی آفس آ سکتا ہے جتنی دیر تک وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا. یہ کلیئر بات, آف دی ریکارڈ نہیں, میں آن دی ریکارڈ بول رہا ہوں, یہ انتظامیہ کو بھی پتا ہے. وہ کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ مجھے 3 میٹنگ میں اس لیے نہیں بلایا کہ آپ مزاحمت کرتے ہیں. حافظ صاحب اگر ہماری بات پہ ہاں سے ہاں نہیں ملائیں گے تو ہم بندہ کوئی اور لے آئیں گے, اپنا انتظامیہ کا بندہ لے آئیں گے جو ہماری ہاں میں ہاں ملائی اور لے آئے. یہ ریکارڈ میں چیز ہے, انتظامیہ کو بھی یہ پتا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کلیئر کر دی ہے تاکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے بات پہنچ جائے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں ہمیشہ انتظامیہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ ڈیمی لوگ آئیں جو ہم کہیں وہ رپورٹ ہم اوپر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں, بزنس مین کنٹرول نہیں کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بزنس مین کو پروموٹ کیا جاتا ہے. آپ کو ویزا اس لیے جلدی ملتا ہے کہ آپ کوئی بزنس مین ہے, ہمارا ملک بھی اور دوسرے ملک بھی. آج فیلڈ مارشل صاحب خود جا رہے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ کہ تاکہ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں ہو, ہمارے ملک میں خوشحالی ہو. آپ باہر سے پیسہ لے کے آ رہے ہیں اور جو آپ کا لوکل بزنس مین ہے آپ کو اس کو ہراسمنٹ میں سب سے زیادہ تکلیفیں اس بندے کو دے رہے ہیں جو اپنا پیسہ اس ملک میں لگا رہا ہے, جو باہر نہیں جا رہا. اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھا پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے اس معاملے میں کہ ہمارے پاس اگر 4, 5, 6 بندے ہیں تو ہمارے سے بڑے سٹور کے پاس 10, 15, 20 بندے ہیں. تو اگر یہ چیزیں خراب کرنی ہے تو پھر باہر سے انویسٹمنٹ نہ منگوائیں. ہمیں ڈاکٹر صاحبہ کسی ملک سے کوئی خطرہ اتنا نہیں ہے جتنا خطرہ ہمیں اپنی انتظامیہ سے ہے. آپ کے ملک کو جب بھی خطرہ ہوگا آپ کی انتظامیہ سے خطرہ ہوگا. عارف گجر صاحب میں ذرا جو ہے وہ جنید سے بھی پوچھ لوں. جنید, انتظامیہ کے حوالے سے ہم ہمیشہ جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں, انتظامیہ جتنے ایکشنز لیتی ہے, انتظامیہ جتنے جرمانے کرتی ہے, انتظامیہ جس طرح سے جو ہے وہ یہ کیا ان کو کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے. تو انتظامیہ اپنی من مرضی سے کام کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو سب اوکے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں, جبکہ اندر خانے ہی اپنی مرضی سے. دیکھیں یہ بہت بڑا الزام ہے اور یہ ابھی تک الزام ہے کیونکہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ عارف گجر صاحب نے جو ہے وہ بات کہی ہے, وہ اس چیز سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کریں, آپ جو ہے فیلڈ میں ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں, مجھے پتا ہے سچ بول رہے ہیں, لیکن آپ بتائیں, آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, کیا یہ واقعی سچ بول رہے ہیں؟ اب دیکھیے نبیہہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے نبیہہ آپ یہ دیکھیے کہ لاہور کی مجھے صرف ایک دکان اس طرح کی بتا دیں جہاں پہ مٹن کا جو ریٹ لسٹ کے مطابق ریٹ دیا جاتا ہے, بیف کا جو ریٹ لسٹ کے مطابق ریٹ دیا جاتا ہے, نہیں دیا جاتا, یا دیگر جو ہماری جو ہیں اجناس ہیں ان کا اس کے مطابق فروخت ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ مٹن کے والے سے بات کر لیں, دودھ دہی کے والے سے بات کر لیں, تو اس کے مطابق فروخت نہیں ہو رہی. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو فلوز کہاں پر آ رہے ہیں؟ فلوز آپ کے یہاں پر آ رہے ہیں کہ جو آپ نے ریٹ کا تعین کر دیا ہے اس کے مطابق نہ تو کوئی دکاندار اس طرح کا ہے جو مٹن فروش ہے یا پھر بیف کی دکان ہے اس کی کہ وہ اس کے مطابق فروخت کر سکے. ٹھیک ہے, جب آپ گیپ ڈال لیں گے اپنی سپلائی ریٹ میں اور ریٹیل میں باقاعدہ طور پر, تو پھر آپ کو اس طرح کی سچویشن نظر آئے گی. رہی بات ایڈمنسٹریشن کی, تو ایڈمنسٹریشن کا ازل سے ہی اب تک یہی کام ہے, ایک ہی کام ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے اسے ڈائریکشن دینی ہے اس نے امپلیمنٹ کروانا ہے. ہاں, امپلیمنٹ کروانے کے لیے طریقہ کار جو ہوتا ہے نا, اس کو اسٹریٹجی ہوتی ہے,
وہ آگے اسسٹنٹ کمشنر ہو جائیں, جو ڈپٹی کمشنرز ہو جائیں, اور کمشنر صاحبان, ان کی الگ اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے فیلڈ میں انشور کرواتے ہیں. مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر آپ کو افسران کی صورت میں کالی بھیڑیں نظر آتی ہیں, وردی کی صورت میں کالی بھیڑیں نظر آتی ہیں, اور مختلف عہدے رکھنے کے بعد جو ہے کالی بھیڑیں مختلف آپ کو اپنی منمانیاں ہوتی نظر آتی ہیں, اپنے طور طریقے سے جو ہے وہ چلاتے ہیں. میں آپ کو بیسیکلی انہوں نے یہ بتانا ہوتا ہے ہم نے اتنی جگہ کاروائی کی, ہم نے اتنے بندے پکڑ لیے, ہم نے اتنے بندوں پر FIR دے دی, ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے. مقصد یہی ہے نا, اب کیونکہ مجھے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد لگتا نہیں ہے. گجر کو یا پھر کوئی بھی کریانہ والا ہو یا کوئی بھی دکاندار ہو, اسے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسے جرمانے کیے جا رہے ہیں, یا پھر مسئلہ یہ صحیح بات ہے جرمانہ عائد کریں, وہ تو وہ عارف گجر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری غلطی ہے تو اس پہ جرمانہ عائد کریں. مسئلہ یہ ہے کہ عزت نفس کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, عزت تک جو ہے کسی دکاندار کو نہیں دی جاتی, ٹھیک ہے, اور وہ گناہ جو کسی دکاندار نے نہیں کیے اس کی سزا بھی اسے بھگتنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے. جب ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی تو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس اور جو دیگر عہدے داران ہیں ان کی خاص ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ جہاں پر وائلیشن ہوگی ہم نے وہاں پر جو ہے صرف انشور کرنا ہے کہ وہاں پر چارج کیا جائے, اور اوور چارجنگ ہوتی کہاں پر ہے. اب دیکھیں نبیہ, حافظ عارف گجر صاحب کی کسی بھی ممبر کی دکان ہو یا کسی بھی پنجاب کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, کسی کی بھی دکان ہو, جب اسے سپلائر کی طرف سے جو چیز باقاعدہ طور پر ریٹ لسٹ پر 40 روپے مقرر کر دی گئی ہے, جو سپلائی ہے وہ 45 روپے کی ملے گی, تو کس طرح 40 روپے میں فروخت تو یہ والی بات حکومت کیوں نہیں سمجھتی ہے کہ ان کو جتنے ریٹ پہ چیز مل رہی ہے یہ تو اس سے تھوڑا سا 1-2 روپیہ اوپر کر کے ہی بیچیں گے نا, انہوں نے خود نہیں کمانا کچھ. ظاہری بات ہے, یہ تو ایک اصول ہے کہ جو چیز آپ نے جتنے کی لی ہے اس سے آپ 2-4 روپے اوپر کر کے اسے فروخت کریں گے, آپ کا اپنا بھی تو مارجن ہوگا نا اس کے اندر. اب میں حافظ عارف گجر صاحب سے صرف یہ سوال کروں گا کہ مس سلمہ بٹ صاحبہ, انہوں نے فیلڈ میں بھی دورے کیے, آپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی, ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ملاقات کرتے ہیں. اب جب مس سلمہ بٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور جو ہمارے پرائز کنٹرول میکانزم ہے, وہ جو ڈپٹی کمشنر صاحبان سے اوپر کی اگر بات کر لیں, جو منسٹر صاحبان ہیں ان سے جب آپ کی بات ہوتی ہے, یا پھر جب آپ وزیر اعلیٰ تک ریچ کرتے ہیں, تو کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جو آپ بیسک بنیادی مسئلہ آپ کو بولنے بھی دیا جاتا ہے یا نہیں بولنے دیا جاتا؟ پہلے تو مجھے یہ بات بتائیں, آپ کو تو میٹنگ میں بلا لیا جاتا ہے, آپ کی سنی بھی جاتی ہے کہ نہیں, یا پھر اپنی سنوا کے آپ کو ٹاٹا بائی بائی کر دیتے ہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر نبیہ صاحبہ کہ مجھے پورا بولنے دیتے ہیں پورے سچ میں. ٹھیک ہے, ڈی سی آفس میں شاید نہ پورا بولنے دیں, لیکن پورا سچ میں پورا بولتا ہوں, اور پورے سچ کے ساتھ میں ہمیشہ بولتا ہوں. وہاں کی باتیں کریں مجھے پورا بولنے دیتے ہیں, ہاں پورا سچ میں آپ کو پورا بولنے دیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے پورا سچ میں پورا سچ بولنے دیتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ پورے سچ میں پورا سچ ہی بولا جاتا ہے. یہ چیز ہے, اسی لیے پورے پاکستان پہ یہ شو بھاری ہے سر. جی بالکل, اسی لیے بھاری ہے کہ پورا سچ پورا ہی سچ ہے. ہاں جی بالکل پورا سچ ہے, کوئی خرابی نہیں آئی. یہی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ سلمہ بٹ صاحبہ جیسیاں لڑکیاں آنی چاہیے, وہ انقلابی میڈم ہیں, وہ ہر کام کرنا چاہتی تھی جو ان کی ذمہ داری دی گئی, لیکن انتظامیہ کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنے پہ ابھی تک تو خیر نہیں وہ کرنا چاہتے. چلیں آپ تھوڑی تجویز دے دیں, ایسے ہی چلیں انتظامیہ کے ساتھ آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ تھوڑی تجاویز دیں نا, ہم ذرا آتے ہیں مل بیٹھ کے بات کرنے پہ کہ بھئی انتظامیہ کے اور آپ کے جو مسائل ہیں, میرا تو کام لڑوانا ہے ہی نہیں, میرے جب مسائل پڑتے تو لوگ لڑوانے شروع کر دیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بیٹھ کر جو مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے اور بات کی جائے. چلیں انتظامیہ کو مشورہ دیں کہ انتظامیہ کیا کرے تو آپ کے معاملات جنید بھائی میرے لیے نا ڈاکٹر نبیہ صاحب نے اس سے پہلے بھی ہمیشہ مثبت بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مثبت بات یہ انہوں نے کہی کہ یار وہ چیزیں بتائیں نا, اس کا حل کیا ہے, صرف یہی چیزیں بتانی ہے, یہی الزام لگانے ہیں کہ وہ خراب کر گیا, وہ خراب کر گیا, کیا ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کریں. آپ کو بتاتا چلوں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے جو باقاعدہ طور پر ریڑیاں دی گئی تھی, جو ماڈل بازار لگائے گئے تھے, یہ سیرا بھی ڈاکٹر نبیہ جو علی خان کے پروگرام ہے اس کے سر جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے لاہور کے جو انکروچمنٹ کے کام ہوئے ہیں, جو مثبت ترقیاتی کام ہوئے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر نبیہ کے پروگرام میں نشاندہیاں کی گئی ہیں, اور جس پر باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سنجیدہ اقدامات کیے ہیں. اور مجھے بہت یقین ہے کہ اسی پروگرام کے توسط سے
करियाना जो पूरे पंजाब का करियाना है, और आपकी आवाज पूरे पंजाब तक सुनी जाएगी, और वज़ीर आला पंजाब उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगी, अपनी रिफॉर्म्स बताएंगे आप क्या क्या चाहते हैं जिससे रेट लिस्ट भी ठीक हो जाए। जी बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि अवामी हुकूमत ये चाहती है कि मैं अवाम के काम करूं और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जो प्राइस का मैकेनिज्म है जिसको मरीम साहिबा ठीक करना चाहती हैं, और आपने भी उसी इशू को हाईलाइट किया, उसमें ये है कि पूरे पंजाब में एक रेट लिस्ट बन सकती है। हमने वो मैकेनिज्म चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया, और वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको एग्री किया था कि जैसे फैसलाबाद की मंडी होलसेल मंडी है, और दूसरी मार्केट है मुल्तान की, वो जनूबी पंजाब को करती है, और फैसलाबाद की मार्केट पूरे इस पंजाब को करती है। उसमें मैंने ये कहा था कि एक ब्रांड, जो अच्छा ब्रांड है, वो डिसाइड करें जो फैसलाबाद का रेट है वो कितने दिन तक चल सकता है। आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट की क्या पोजीशन है और लोकल मार्केट की क्या पोजीशन है, आप वो रेट डिसाइड कर दें। उसमें एक ये चीज़ होगी कि हमारा मार्जिन होगा जो कम से कम हम मार्जिन लेंगे। ठीक है, ये हमने गारंटी की थी कि हम सबसे कम मार्जिन लेंगे ताकि आवाम को रिलीफ दे सकें। दूसरा ये उन्होंने क्या कहा था कि हर शहर का फ़र्क है कैरेज का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ जो 160 रुपये की फैसलाबाद में है, उसके ऊपर आपने सिर्फ ये देखना है कि लाहौर का कैरेज कितना है पर केजी। अगर 1 रुपया है तो 161 हो जाएगा, अगर ननकाने का 161 रुपये 50 पैसे है तो वो हो जाएगा, ये ऑटो हो जाएगा। आपको हर डिस्ट्रिक्ट में ये मुकाबला करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सेक्टरी लेवल पे बैठें, एक रेट लिस्ट दें मुल्तान के लिए, एक लिस्ट दें फैसलाबाद के लिए, जितना कैरेज का फ़र्क आता है उतना कर दें, हमारा मार्जिन फिक्स करें। और अगर फिर भी डॉक्टर नबीहा साहिबा, मैं आपके पूरे सच में ये गारंटी देता हूँ कि पूरे पंजाब में अगर वायलेशन होगी तो हाफिज़ आरिफ गुज्जर इसका जिम्मेदार होगा। कोई दुकानदार अगर वायलेशन करेगा तो हम इसमें सरे फरिश्त आएंगे। और फिर उसके बाद एक और चीज़ की थी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब मैं रहा, कि जो लाहौर में मॉडल बाज़ार लगते थे, सहूलत बाज़ार लगते थे, या क्रिश्चियन के लिए बाजार लगते थे, वो मैंने तजवीज़ दी थी कि ये मरकज़ी किराना एसोसिएशन को दे दो, वो अपने पल्ले से लगाएगी, ताकि गवर्नमेंट का नहीं पैसा होता, ये पैसा आवाम का होता है जो अरबों रुपया चला जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 साल तक हम उसमें कामयाब रहे। पहले लाहौर में कामयाब रहे, फिर उसके बाद हमने पूरे पंजाब में फैला दी बात। अभी किरण खुर्शीद साहिबा ने फिर दोबारा कहा है कि जो मॉडल बाजार हैं इनमें वो दुकानें लगा दी जाएं जो डिस्काउंट रेट देंगी 2, 3, 4, 5 रुपए। तो मैं फिर उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चीज़ें ना करवाएं। ये स्टेक होल्डर को आप इत्माद में लेके वो करवाएं, क्योंकि आवाम को रिलीफ देने के लिए आप करोड़ों का बजट पास करते हैं और लाखों भी आवाम को नहीं मिलते। इससे पहले भी आपके पास ये तजर्बे हैं, आपने प्रैक्टिकल करके देख लिए। तो ये आसान तरीन तरीका है कि स्लाटर हाउस में गोश्त कितने का किलो सेल हो रहा है, और आप मार्केट में देखें वो कितने का आपने डिसाइड किया हुआ है। सब्जियों के रेट आप करते हैं, आपका कोई नुमाइंदा उसमें नहीं होता, स्टेक होल्डर कोई नहीं होता। एक लिस्ट 3-3, 4-4 दिन वही चलती रहती है। सिर्फ आप इसलिए लिस्ट करते हैं कि वो लिस्ट 30 रुपए की लेना पड़ती है। 4 रुपए डजन अंडे के हैं और आपको 30 रुपए की लिस्ट लेना पड़ती है। आप 2 ट्रे अंडों की सेल करते हैं जिसमें 60 होते हैं, तो आपको 30 रुपए नहीं बचते, और आप वो ठेकेदारी निज़ाम के साथ आप 30 रुपए की एक लिस्ट लेते हैं। वो 90 रुपए की 3 लिस्टें हैं। ये बदमाशी है। गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को रोकना चाहती है, इनके पहले डीजी थे तारक रहमानी साहब, वो बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा था कि ये लिस्ट 5 रुपए की होनी चाहिए। आज डिजिटल का दौर है, तो आज ये लिस्टें हमें क्या ज़रूरत है कि हम फिर ठेकेदारी निज़ाम में दे दें, लेकिन वो ठेकेदार बहुत तगड़े होते हैं जिनकी वजह से ये लिस्टें निज़ाम चल रहा है। तो ये तीनों लिस्टें ऐसी हैं डॉक्टर साहिबा, ये मैं दुआ करता हूं कि आपके प्रोग्राम की वसातत से ये मामले ठीक हों। ये अगर कोई ठीक करना चाहता है तो कोई मुश्किल नहीं है। आप वो रेट डिसाइड करें जो होल सेल मार्केट में है, वो कितने दिन चल सकते हैं ये देखें। जब रेट कम होते हैं तो इंतजामिया फौरी बुला लेती है कि आप रेट डिसाइड करें। जब रेट बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि यार हम ऊपर जवाब दे हैं, हम कैसे जवाब दें, क्योंकि इन्होंने रंगबाजी की होती है कि गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया, महंगाई नीचे आ गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई महंगाई कम नहीं हुई, कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिला। पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन क्या है, बादशाह को नहीं पता होता। बादशाह शर्फियां भर के दे देता है, वजीर आला शर्फियां भर भर के दे रही है, वजीर आला सारे काम भी कर रही हैं। ये जो आगे टीम बैठी है, ये जो आगे उनके वुज़रा हैं, ये जो मुशीरान हैं, ये जो मुआविनीन हैं, ये जो इन्होंने हेड लगाए हुए हैं, ये अंदर जो है वो करप्शन करते हैं। ये अपना अपना हिस्सा रख के जो है वो जो एंड पे अवाम खड़ी होती है ना, रियाया हम जैसी मजलूम मासूम रियाया जो सिर्फ बोलते हैं, फिर हम बोलते इसीलिए हैं कि हम तक पहुंचता ही कुछ नहीं।
ہمیں جو ہے وہ ریلیف ملتا ہی نہیں. ایک عام غریب آدمی, مجھ سے بھی زیادہ غریب آدمی, جس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, کہ 2 وقت کی روٹی جس کی مشکل سے پوری ہوتی ہے, وہ آدمی جو ہے وہ پھر بولتا ہے, اور وہ شاید بولنے کی سکت بھی نہیں رکھتا, وہ صرف شاید جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہار جاتا ہے, یا پھر وہ جو ہے وہ اس چیز کو اپنا مقدر بنا کر اسی کے ساتھ جو ہے وہ جینا شروع کر دیتا ہے. میں آج بھی دیکھتی ہوں پاکستان میں 35 سال ہو گئے, لوگوں کی قسمتیں ہی نہیں بدلی. 35 سالوں سے جو دکان ایک کھلی ہوئی ہے, اس دکان کی وہی حالت ہے. وہ 35 سالوں سے اس دکان میں کوئی چینجنگ ہی نہیں آئی, دکانداروں اس کو چینج ہی نہیں کر پائے. وہ کیا, کبھی بجلی کے بل, کبھی جو ہے وہ گیس کے بل, کبھی جو ہے وہ ان کے اوپر جرمانے, کبھی ان کے گھر کے مسائل, کبھی بچوں کی فیسیں زیادہ, کبھی مہنگائی کا یہ طوفان, کبھی وہ طوفان. وہ اپنی جو ہے وہ دکان پہ کہاں سے پیسے لگائیں, کدھر سے لا کے اپنی دکان کو جو ہے وہ سجائیں سنوارے. وہ تو جیسے دکان پر جو ہے وہ تارے بھی لٹکی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں. اب آپ ادرون شہر چلے جائیں تو نبیہ یہ دیکھیں کہ اب جن کے جرمانے ہو رہے ہیں ان کی آپ دکان کی سچویشن دیکھ لیں, ان کی اپنی کنڈیشن دیکھ لیں. 18 آور سے زیادہ وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو جرمانے کرنے آ رہا ہے وہ بڑی گاڑی میں آ رہا ہے, اس کے ساتھ گارڈز بھی ہے, پورا پروٹوکول بھی ہے, اور جرمانے اس پہ 5,000 10,000 اور حتیٰ کہ سننے میں یہ بھی ہے 20,000 ہزار روپے کے جرمانے ایک دکاندار کو کیے جا رہے ہیں. جب اس طرح کے جرمانے ہوں گے, جب تاجر برادری جو چھوٹا تاجر ہے وہ اس طرح سے پیسے گا, تو اس سے جو ریلیف کے وعدے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیے ہوں گے تو وہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھے گا. اور جو موجودہ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے اور جس طرح سے سیلابی صورتحال ہے, اس میں نہ صرف ہماری تاجر برادری جو ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے, اثر انداز ہونے کے باوجود تاجر برادری میں وہ جذبہ پایا جا رہا ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کے لیے بھی بڑی تعداد میں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لے رہے ہیں کہ ہم ان کی بھی خدمت کر سکیں. اور نہ صرف خدمت کے ساتھ ساتھ بلکہ جو سیلاب متاثرین ہیں, بہت بڑی سیلاب سے اثر انداز ہونے والا اگر رقبے کی بات کر لی جائے تو بہت زیادہ 20 ملین سے زیادہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوور آل جو ہے وہ رقبہ جو ہے متاثر ہوا ہے, جو زرعی بھی تھا, اور جہاں پر جو ہے بہت بڑی تعداد میں تباہی جو ہے وہ صرف اس سیلاب کی صورت میں آئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو بادشاہ والی کہانی ہے وہ تو خیر بہت سارے نے سنی, میں بھی اس سے بڑا متاثر ہوں. تو پچھلے دن ایک پوڈ کاسٹر DIG پوسٹ پہ ہیں, بڑے اچھے آدمی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ آفتیں آتی ہیں تو ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ ایک بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہم وہ سوٹ بوٹ میں جاتے ہیں, ہم تصویریں بنواتے ہیں, لوگوں کے پیسے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم گھر آ کے اچھے سوٹ بوٹ پہن کے ہم سو جاتے ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو مجھے بڑی حیرانگی تھی کہ یار ان بندوں کو پتہ ہے, احساس رکھنے والے یہ بندے ہیں. تو تاجر برادری یہ سارے حالات کے باوجود مرکزی کریانہ ایسوسییشن پنجاب اور لاہور نے اپنے طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدگان کے لیے بے تحاشا خدمات اپنی پیش کی. ہمارے بہت سارے دوست ابھی بھی اس میں سیلاب زدگان میں ادھر ہیں, مظفر گڑھ میں ہیں, اور اسی ہفتے میں دوسرا پروگرام جو ہے لاہور کی کریانہ ایسوسییشن کا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ تیسرا ہمارا چکر ہے. تو یہ ہماری عوام ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم نہ عوام کو چھوڑ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, نہ اپنے ملک کو چھوڑ سکتے ہیں. ہمارا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے. وہ لوگ جو صرف اس لیے پاکستان میں آتے ہیں کہ اچھی آسائشوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, وہ جینے کے لیے ادھر آتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہوتے تو وہ پرتگال میں ہوتے ہیں. تو یہ پرتگالی جو انتظامیہ ہے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ ملک کے لیے کچھ کر جائے گی, ایسا نہیں ہونا. اس ملک کے لیے ملک کی جو عوام ہے, جو مالک ہیں اس ملک کے, ان کو ہی آگے آنا پڑے گا, ان کو ہی بھگت سنگھ کی وہ کہانی سننا پڑے گی, رائے احمد خان خرل کی یہ کہانی سننا پڑے گی. اس کے بغیر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں انقلاب آ جائے گا, ملک میں انصاف آ جائے گا, تو ڈاکٹر صاحب آپ بہت سارے پروگرام کرتی ہیں, بہت دکھی بھی ہوتی ہیں کئی دفعہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کے, لیکن یہ ساری حل کرنی ہے تو عوام کو باہر آنا پڑے گا, عوام کو اپنے کنٹرول میں ملک کو لینا ہوگا, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں عارف گجر صاحب, آپ کے جیسے عوامی نمائندے جو عوام کا درد رکھتے ہیں, جو اپنی ایسوسی ایشن کے حوالے سے ہر وقت سوچتے ہیں, جو لوگوں پر ہونے والے جرمانے اور ظلم اور زیادتی کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کی جو ہے وہ پاکستان کو ضرورت ہے. ایسے ہی لوگ آگے آ کر جو ہے وہ لیڈرشپ میں آئیں گے تو کام چلے گا. ایسے لوگ جو درد دل رکھتے ہیں, دیکھیں بھوکا جس کا پیٹ ہوگا نا اسی کو پتا ہوگا کہ بھوک کی قیمت کیا ہے. جس کی جیب خالی ہوگی نا, اور جو زیرو سے اوپر گیا ہوگا اسی کو پتا ہوگا کہ جب جیب خالی ہوتی ہے تو تکلیف کیا ہوتی ہے.
اور جو عروج پہ پہنچا ہوگا نا اسے لوگ زمین پہ گرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. وہ عروج پہ پہنچ کے بھی زمین پہ ہی بیٹھا ہوا ہے, تم اس کو عروج سے زمین پہ گرا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہے ہی زمین پر. جس نے جو ہے وہ ٹھوکرے کھا کے چلنا سیکھا ہوگا اس کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے حرکتیں وہ کریں, چیزیں وہ کریں جو آپ خود برداشت کر سکیں. جب خدا نہ خواستہ یہ چکرویو آپ کے لیے چلے جسے مکافات عمل کہتے ہیں تو آپ اسے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. جنید آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نبیہہ جو معاملات وغیرہ چل رہے ہیں اس میں اب خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اگر انٹروین کریں اور باقاعدہ طور پر ہدایات اس طرح کی جاری کریں کہ جس کا باقاعدہ طور پر امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آئے تو پھر آپ کو چینج نظر آئے گا. نہیں تو آپ کو پورے لاہور کیا پورے پنجاب میں اس طرح کی سچویشن نظر آئے گی. ڈیلی ریٹ لسٹ تو بنتی جائے گی, وائلیشن وہ اپنے طور پر دیکھتے جائیں گے کہ بھائی جو سپلائی جس طرح کی مرضی آتی رہے آپ نے اس ریٹ پہ بیچنا ہے, وائلیشنیں بھی ہوتی رہے گی, چھوٹا تاجر بھی پستا رہے گا, پر اثر انداز تاجر برادری ہوتی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو یہ جو ہے وہ میسج دے دینا چاہیں 2 سیکنڈ کا تاکہ میں پھر بریک لوں. جی ڈاکٹر صاحب, میسج یہی ہے کہ جو حکومت پاکستان اور عوام کے درمیان انتظامیہ نے گیپ پیدا کر دی ہے, اس گیپ کو ختم کریں تاکہ جو عوامی حکومت ہے وہ عوام کے لیے کچھ کام کر سکے. تو عوامی حکومت کو بھی چاہیے کہ براہ راست عوام کے پاس پہنچیں, صرف رپورٹوں پہ کام نہ کریں, سب اچھا ہونے کی رپورٹ جو ہے اس کو مسترد کریں اور اپنی عوام کو اپنے درمیان دیکھیں کہ اس کے معاملات ہے کیا تاکہ اس کو حل کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عارف گجر صاحب آپ کا بھی اور جنید آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کوشش یہ کرتے ہیں کہ عام عوام مسائل حل ہوں. عام آدمی جو اس ملک میں پریشان ہے, تاجر برادری جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی معیشت پر ہوتا ہے. جتنا اچھا کوئی کما کے دینے والا یہاں پر ہوگا اس کو اتنا ہی اچھا مینٹلی ریلیف بھی چاہیے, فزیکل ریلیف بھی چاہیے, تاکہ وہ انسان اس کی کوئی صحت ہوگی ذہنی اور جسمانی تبھی تو کام کر پائے گا, تبھی تو وہ ملک کے لیے اپنا نام کر پائے گا. تو لوگوں کو ذہنی طور پر سکون میں رہنے دیں تاکہ وہ جسمانی طور پہ صحت مند ہو کے کام کر سکیں اور ملک پاکستان کے لیے جو ہے وہ پیسے کما سکیں.